आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़वातीन और हज़रात, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं बने थे तो भी इंसाफ को बड़ी अहमियत देते थे और इंसाफ के हवाले से बात करते थे और ये कहते थे कि अगर किसी भी मुआशरे में आप अदालतों को ठीक कर दें और इंसाफ को यकीनी बना दें तो उस मुआशरे के तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। और यही वजह है कि 1996 में जब उन्होंने अपनी सियासी जमात की बुनियाद रखी तो उसका नाम भी तहरीके इंसाफ रखा। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले क्या फरमाते थे इंसाफ के हवाले से, सुनिए। हमने सबसे पहले पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम लेके आना है, एक मजबूत अदालती निजाम बनाना है, ऐसी अदालतें जो इंसानों में फर्क ना करें। The moment we'll come into power, we'll have a series of changes regarding the justice system. ये इमरान खान साहब कहते थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, और फिर जब प्राइम मिनिस्टर भी बने 22 साल की सियासी जदोजहद के बाद, तो फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली तकरीर जो उन्होंने की उसमें भी इंसाफ को, अदल को बहुत अहमियत दी। क्या कहा पाकिस्तान की कौम से खिताब करते हुए, ये भी आपको याद करा देते हैं। सबसे ज्यादा चीज आम लोगों के लिए हमने इंसाफ का निजाम ठीक करना है। मैंने चीफ जस्टिस के साथ हमने मीटिंग करनी है। सालों सालों केसेस चलते हैं, नीचे मसले हैं, कचहरियों में मसले हैं, लोगों के, आम आदमी को मुसीबत है, जमीन के केसेस हैं, लोग बेचारे अगले जहान में चले जाते हैं लेकिन जमीन के केस हल नहीं होते। तो इंशाल्लाह एक ऐसा निजाम लाएंगे कि 1 साल के अंदर केस का हल हो। तो मैं चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम जो बेवा हैं इनके प्लीज केसेस हल करें आप, जो कि जमीनों के केसेस हैं और ये बेचारी इनके लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही फरमा रहे थे खान साहब के अदालती निज़ाम कुछ इस तरह से है बदकिस्मती से पाकिस्तान में कि लोग बेचारे अगले जहान में चले जाते हैं और उनके केसेस हल नहीं होते हैं और वो एड़ियां रगड़ते हैं इंसाफ हासिल करने के लिए। और इंसाफ जो कि उनका बुनियादी हक है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कि उन्हें फौरी और सस्ता और मयारी इंसाफ मिले और घर की दहलीज पे मिले, वो उनको नहीं मिलता है। और लोग बेचारे जो हैं इस हवाले से अदालतों के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं। रूल ऑफ लॉ, अक्सर आपने टेलीविजन टॉक शोज में इस्तिलाह सुनी होगी, इसका मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून की हुक्मरानी, यानी कि इंसाफ होना चाहिए। जिस मुआशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वहां पर फिर ताकतवर की हुक्मरानी होती है। और ताकत हासिल करने के लिए किसी के पास कोई ओहदा भी हो सकता है, बहुत बेतहाशा दौलत हो तो वो भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अदालतों को या फिर दीगर अदारों में अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकता है। और जब ताकतवर की हुक्मरानी होती है तो फिर वो माइट इज राइट होता है, वो जंगल का कानून होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। आपको याद है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि कुफ्र पर मबनी मुआशरा तो कायम रह सकता है लेकिन जुल्म पर मबनी मुआशरा कायम नहीं रह सकता। इसी तरह से अगर मैं आपको मगरबी दुनिया से मिसाल दूं तो लॉर्ड डेनिंग, एक मशहूर बरतानवी जज, ने एक जजमेंट लिखवाते हुए ये कहा कि लेट द हेवंस फॉल बट जस्टिस बी डन, यानी कि आसमान ही क्यों ना गिर जाए लेकिन इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ख़वातीन और हज़रात मुझे कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में आए दिन हम ये खबरें देखते हैं कि गरीब आदमी बेचारा, उसकी बेटी के साथ रेप हो जाता है, रेप के बाद कत्ल कर दिया जाता है। 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की बच्ची ज़ैनब की मिसाल हमारे सामने, नन्ही अस्मा की मिसाल हमारे सामने, अभी हाल ही में एक और वाक़या हुआ है। और फिर कातिल बहुत सारे केसेस में पकड़े नहीं भी जाते, और जिन केसेस में पकड़े भी जाते हैं उसके बावजूद फिर थोड़े दिनों में हमें खबर मिलती है कि कहीं और पर फिर से एक और वाकया हो गया। जवान बेटे कत्ल होते हैं लोगों के, जमीनों पर नाजायज कब्जा होता है गरीब आदमी के, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि थाना, पटवार खाना, दीगर सरकारी इदारे जो जालिम होता है उसका साथ देते हैं। तो इसकी वजह से लोगों में एक अदम एतमाद की कैफियत पैदा हुई है। और मैंने देखा है कि जो कानून को अपने हाथ में लेने के वाकयात हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए और ये बहुत तशवीशनाक है। हाल ही में लाहौर में सेशंस कोर्ट में एक आदमी ने अदालत में गोली चलाकर अपने मुखालिफ को कत्ल किया। जज साहब कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ही सिटिंग ऑन द प्रिजाइडिंग चेयर और प्रोसीडिंग्स चल रही है और मुलजिम कटहरे में खड़ा है और कटहरी से निकल के वो बाहर जाने लगता है। तो जैसी वो अदालत के दरवाजे तक पहुंचा है, जज साहब की मौजूदगी में जो कातिल था वो बंदूक निकालता है और उसको फायर करता है। एक्सक्लूसिव फुटेज है, जरा मुलाहिजा फरमाइए।
सेशंस कोर्ट थी और मेरे पास वाकयात की एक पूरी लिस्ट है कि फलानी डेट को 2 लोग कत्ल हो गए, फलानी डेट को इतने लोग कत्ल हो गए, फलानी डेट को इतने लोग जख्मी हो गए, हवाई फायरिंग हुई, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हवाई फायरिंग हुई 2 सियासी जमातों के दरमियान, हाल ही में पत्तोकी में इस तरह का एक वाकया हुआ। बहुत सारे वाकयात हैं, किस किस को कवर करें। और इसका जो दूसरा पार्ट है इस वाकये का, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मैंने आपको दिखाया, बाहर का जो सीसीटीवी कैमरा था वो भी आपको दिखाते हैं। दिखाएगा जी प्रोड्यूसर साहब, बाहर के सीसीटीवी कैमरा, उसको पुलिस पकड़ नहीं पाती। सेशंस कोर्ट लाहौर से एक बंदा गोली चलाकर किसी को कत्ल करता है और फिर भाग जाता है और पुलिस पकड़ नहीं सकती। तो आप मुझे बताइए कि जो जजेस वहां पर बैठे इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं और केसेस का फैसला कर रहे हैं, वो सिक्योर फील करेंगे? जो लोग वहां पर इंसाफ लेने के लिए जाते हैं वो सिक्योर फील करेंगे? तो इन चीजों का अहाता करना बहुत जरूरी है। इसी पर आज बात करेंगे। बुनियादी तौर पर मेरे साथ जो पैनल है उनका तारुफ कराते हैं। मलिका बुखारी साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी ऑफ लॉ एंड जस्टिस, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जिया निगार इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ है। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल एडवोकेट आबिद साकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मलिका साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मुझे फरमाइएगा, जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब का तो एजेंडा था कि इंसाफ होगा तो सारे मसाइल खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे, और कई दफ़ा हमने इमरान खान साहब को यह कहते हुए भी सुना था वजीर आजम बनने से पहले कि आप सिर्फ अदालतों को ठीक कर दें, अगर अदालतें ठीक हो जाएंगी तो फिर सियासी, समाजी, मौशी इंसाफ खुद ब खुद पनपना शुरू हो जाएगा सोसाइटी में। अब 2 साल हो गए आपकी हुकूमत का आए हुए, लेकिन हमने कोई सीरियस लीगल रिफॉर्म्स का कोई नॉन सीरियस भी नहीं देखे। अगर कोई हुए हैं तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। पहली बात तो ये कि आपने बिल्कुल सही निशानदही की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और अहम सतून है कि हम एक ऐसा निज़ाम अदल मुरव्वज कराना चाहते हैं अपने मुल्क के अंदर जो गरीब और अमीर और ताकतवर और कमज़ोर में तफरीक ना करे और इंश्योर करे कि किसी के साथ भी कोई सनफ़ी इम्तियाज़ ना हो, किसी किस्म का लिसानी बेसिस के ऊपर भी किसी के साथ कोई इम्तियाज़ी सलूक ना हो, और जो निज़ाम अदल है वो मजबूत और मुस्बत तरीके से पाकिस्तान की आवाम की, ख़ुसूसन वो लोग जो गरीब हैं, वो लोग जो कमज़ोर तबके से बिलोंग करते हैं, उनकी जो बुनियादी हकूक़ आइन में दिए गए हैं और पाकिस्तान के कानून में दर्ज है वो अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट हो। पहली बात तो ये। तो जो भी वीडियोज़ आपने हमें दिखाई, जो भी आपने वज़ीर आज़म इमरान खान की पुराने बयानात की निशानदही की, हम उन बयानात के ऊपर आज भी खड़े हैं। और मैं आपको आपके प्रोग्राम में बता सकती हूँ कि हमने ऐसे कैसे इक़दामात उठाए लीगल रिफॉर्म्स के ज़िम्मे में। प्लीज बताइएगा कि क्या इक़दाम उठाए और कितने लोगों की ज़िंदगी बेहतर हुई है। देखिए बैरिस्टर साहब, ये जो निज़ाम अदल के रिफॉर्म का जो प्रोसेस है ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ये जो निज़ाम अदल को पाकिस्तान के अमीर और पाकिस्तान की अशराफिया ने अपने लिए इस्तेमाल किया और निज़ाम अदल जो बर्बाद किया, इसको ठीक करने में टाइम लगेगा। हम इस बात से वाकिफ़ थे और इसीलिए हमने अपनी पार्टी का नाम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखा। जी ठीक है। मलिका साहिबा, एक सवाल है मेरा, 2 साल हुए हैं, अगर आप इजाजत दीजिएगा, एक सवाल है मेरा। आप बिल्कुल सही फरमा रही है। मैंने भी कहा कि आपने तो अपनी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ रखा, लेकिन मसला यह है कि आपकी प्रायोरिटी होने के बावजूद हमें इंसाफ के हवाले से, अदालती निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से कोई रिफॉर्म नजर नहीं आया ना। मेरे सामने देखिए एक खबर है 29 मई 2020 की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जुडिशल रिफॉर्म्स पे एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी में लॉ मिनिस्टर फरोग नसीम साहब थे, बाबर अवान साहब थे, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब थे। लेकिन इस कमेटी ने क्या किया अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं। और प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाते हुए कहा था कि लोगों का हमारे अदालती निजाम से एतमाद उठ गया, लेकिन उसके बाद इन 3 हजरात ने क्या किया? प्लीज मुझे बता दीजिए अगर कोई प्रोग्रेस हुई है। हम जब हुकूमत में आए तो वजीर आजम ने कुछ दीगर शोबों के अंदर एक 100 डे एजेंडा रखा। उस 100 डे एजेंडा का मकसद ये था कि जैसे आप लॉ एंड जस्टिस के ज़िम्मे के अंदर ऐसे कवानीन बनाएं जिससे आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो। तो वज़ीर कानून व इंसाफ बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने और हम सब ने मिलकर, उनकी टीम ने 5 ऐसे कवानीन बनाए जिससे आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो बेहतर होगी। पहले तो हमने जो दीवानी केसेस का सिस्टम है, सिविल प्रोसीजर कोड का जो सिस्टम है, उसके अंदर एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया है। ये जो दीवानी केसेस हैं उससे आप भी वाकिफ है, आप खुद वकील हैं कि 15 से 20 साल में ये दीवानी केसेस खत्म होते थे। तो जो हमने सिविल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट्स की है उसके अंदर 5 सीधा चीजें आपको बता दूं। एक तो 2 टियर सिस्टम मुरव्वज कराया है, एक मेन केस का
اور ایک مسلینیس اپلیکیشنز کا سسٹم, ساتھ ساتھ اس کے اندر اسپاٹ چیکس ہوں گے. اس کے اندر جو ایڈجرنمنٹس کا ہمیں میجر ایشو پیش آتا ہے جہاں وکلاء ایڈجرنمنٹس لیتے ہیں اور اس سے لوگوں کے ملیکہ صاحبہ, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. یہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. آپ لوگوں نے امینڈمنٹس دیوانی کیسز کے حوالے سے اور پھر خواتین کو بھی آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے کچھ امینڈمنٹس کی بات کی تھی, لیکن وراثتی حقوق کے لیے. لیکن ملیکہ صاحبہ, لیٹ می ایشور یو, میں عدالتوں میں جاتا ہوں, ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی, ایگزیکیوشن نہیں ہو سکی. ابھی تک اسی طرح سے نظام چل رہا ہے, ابھی تک اسی طرح سے تاریخیں ڈلتی ہیں, ابھی تک اسی طرح سے لوگ بیچارے ترس رہے ہیں انصاف کے لیے. ان کیسز میں بھی سکسیشن سرٹیفکیٹ, ڈیکلیریشن, کتنا بڑا کام ہے جی, لیکن ابھی بھی بہت ٹائم لگتا ہے. بالکل. دیکھیے بیرسٹر صاحب دیکھیں بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی, کیونکہ جو امپلیمنٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ صرف حکومت وقت یا وزارت قانون و انصاف اکیلے نہیں کر سکتے. یہ جو پروسیس ہے اس کے اندر بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس کے اندر ہماری اعلیٰ عدالت کے ججز, ہمارے لوور کورٹ کے ججز, ہمارے ہائی کورٹ کے ججز, وکلاء برادری, ہماری بار کاؤنسلز اور پاکستان کی عوام اور سارے ریاست کے جو ادارے ہیں, ہماری پولیس فورس, ہماری پروسیکیوشن سروسز, ہم سب مل کر جب ایک ساتھ کوشش کریں گے تبھی نظام عدل کے اندر بالکل صحیح کہا آپ نے. مجھے اجازت دیجیے گا, ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. پاکستان بار کاؤنسل کے وائس چیئرمین عابد ساقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عابد صاحب, ساقی صاحب, آپ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کاؤنسل کے, اور ملیکہ بخاری صاحبہ نے جو فرمایا کہ جی ہم اکیلے نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہمیں وکلاء کی سپورٹ کی ضرورت ہے, ہمیں اعلیٰ عدالتوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے, اور ہمیں تمام سٹیک ہولڈرز کی ضرورت ہے. اچھا, اب آپ سے اگر ہم پوچھتے ہیں تو مجھے پتا ہے ایک آرگومنٹ آپ کی طرف سے سر یہ آئے گا کہ فیڈرل بجٹ اپنے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنے ٹوٹل بجٹ کا 1% تقریباً خرچ کرتی ہے فار دا ڈسپنسیشن آف جسٹس. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب نے 120 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی بنیاد رکھنے کی بات کی, تو حکومت نے فوری طور پہ کہا جی 2 ارب 86 کروڑ روپے چاہیے یہ عدالتیں بنانے کے لیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو فنڈز آپ کو اویلیبل ہیں اس میں رہتے ہوئے بھی تو کچھ نہ کچھ تو آپ کر سکتے ہیں نا سر. آپ سے بڑی امیدیں, وکلاء بڑا اہم ستون ہے عدالتی نظام کا, تو وکلاء اگر ٹھان لیں تو کیا نظام بہتر نہیں ہو سکتا؟ ساقی صاحب, ایک تو سب سے بنیادی بات ہے کہ ہمارا جو لیگل کلچر ہے وہ کلونیل لیجسلیشن کے اوپر بیس کرتا ہے, اور کلونیل لیجسلیشن میں کچھ ایسی شارٹ کمنگز ہیں, کچھ ایسی ان بلٹ انیکوالٹیز ہیں کہ جن کو دور کیے بغیر, اس کے سبسٹینٹیو یعنی ایلیمنٹ کو ریموو کیے بغیر اور پروسیجرل ریفارم کیے بغیر میرا خیال ہے شاید چیزیں جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتی. ہمیں اس پہ ایک بڑی اگریسو ریفارمیٹیو اپروچ کی ضرورت ہے اور ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. سر اس کے لیے وکلاء کیا کر رہے ہیں, پاکستان بار کاؤنسل کیا کر رہی ہے اس کے لیے؟ ہم نے اپنے دوستوں کی مشاورت کے ساتھ اکتوبر میں, مڈ اکتوبر میں انشاءاللہ ہم ایک نیشنل لا ریفارمز کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان بار کونسل کی طرف سے, جس میں ہم سارے سٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے اور اس میں ہم یہ طے کریں گے کہ ہم کس طرح وہ جو کلونیل کانٹیکس ہے پاور آپریشن کا, لا اور لیجسلیشن کا اور عدالتوں کا, اس سے ہم نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک بڑی کمپریہنسو نیشنل, چلیے ٹھیک ہے, وہ جب آپ کریں گے ہم آپ کو ضرور اس کے لیے اپریشیٹ کریں گے. ساقی صاحب, ہم تب آپ کو ضرور اپریشیٹ کریں گے, لیکن ابھی میری ایک گزارش سن لیجئے گا. کیا یہ بات درست نہیں ہے ساقی صاحب کہ 29 جولائی 2020 کو پاکستان بار کاؤنسل نے ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی تھی کہ جتنے بھی پنجاب بار کاؤنسل یا دیگر بار کاؤنسل صوبوں کی لائسنس ایشو کر رہی ہیں وہ ویریفیکیشن کریں کہ لائسنسز ٹھیک ہیں یا کچھ لائسنسز جعلی ہیں یا کچھ لائسنسز میں کوئی خامی ہے. یہ بات درست ہے جی؟ یہ بھی درست ہے, یہ درست ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا اسکرین پہ بھی بات ہے, اور اس پہ یہ بات درست. جی میں دکھاتا ہوں ساقی صاحب, آپ کو آگے دکھائیے گا جی. اس کمیٹی کو جو ہیڈ کر رہے تھے ایڈوکیٹ غلام سرور نہانگ صاحب, انہوں نے اس کمیٹی کو ہیڈ کرنے کے بعد ایک رپورٹ تشکیل دی, اور وہ رپورٹ میرے سامنے ہے ساقی صاحب, میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک پیراگراف اس کا میں پڑھتا ہوں, اس میں لکھا ہے, اسکرینز پر بھی دکھائے گا جی. وہ کہتے ہیں جی, ڈیورنگ 1.5 day of the verification proceedings about 120 files we checked and verified, out of which 68 files were found without objections. یعنی کہ 3 دنوں میں, 1.5 دن میں انہوں نے 120 فائلیں چیک کی کہ لائسنسز ٹھیک ہیں, جس میں سے 68 فائلیں درست نکلی وداؤٹ آبجیکشن, اینڈ 52 فائلز ور فاؤنڈ ود ڈفرنٹ ڈیفیشنسیز.
92 فائلیں ایسی تھیں جن میں خامیاں تھیں لائسنس کے حوالے سے, انکلوڈنگ وداؤٹ ڈگری ویریفیکیشن. کسی کی ڈگری ویریفیکیشن نہیں تھی. کوئی لاگ ایٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ نہیں تھا جس میں 50% سے کم مارکس تھے کسی کے. وداؤٹ کمپلیشن آف مینڈیٹری 6 months ٹریننگ پیریڈ, وداؤٹ پراپر ڈائری نمبر, ود اینٹی ڈیٹڈ انٹیمیشن. تو یہ سر 120 میں سے 52 فائلز میں ڈیفیشنسیز ہیں لائسنسز کے حوالے سے. کیا کیا آپ لوگوں نے؟ آپ کا یہ کنسرن بالکل درست ہے اور میں اس کو انٹرٹین کرتا ہوں. اور دیکھیں یہ جو نیانگ صاحب کی قیادت میں جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی, یہ پاکستان بار کونسل نے ہی کانسٹیٹیوٹ کی تھی. جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہاں کچھ چیزیں جو ہیں اپروپریٹ طریقے سے نہیں چلائی جا رہی, تو ہم نے اس کو چیک کرنے کے لیے, اس کو ایگزامن کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی. اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ دی. اس رپورٹ کے بعد کچھ معاملات دیکھیں, یہ سیاسی عمل میں لوگوں کو لوگ جب تھریٹ فیل کرتے ہیں تو دے اسٹارٹ ریئیکٹنگ ٹو دیٹ. بٹ ہم نے اس پہ انشور کیا ہے کہ یہ بیفور دا الیکشن پروسیس. سیاسی عمل میں پھر کیا ہوا عابد ثاقب صاحب؟ بتا دیجئے نا, لوگوں کو بتا دیجئے سیاسی عمل میں کیا ہوا. نہیں بتا لوگوں کو نہیں, سیاسی عمل میں وہ لوگ جن کے بارے میں یہ تاثر قائم کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے یہ اس میں کوئی ریکارڈ ٹیمپرنگ کا پروسیس شروع کیا ہے, تو انہوں نے ظاہر ایک ریئیکشن دیا. اس ریئیکشن کے نتیجے میں چیزیں ایک فس کریٹ ہوا. پاکستان بار کونسل نے پھر اس کو ریئیکشن یہ دیا کہ پنجاب بار کونسل کے اس کمیٹی نے جب ویریفیکیشن کی اور کہا کہ 92 لوگوں کے لائسنس جو ہیں وہ, اب میں مشکوک کا لفظ کہہ دوں, آئی ہوپ کہہ سکتا ہوں جی, کیونکہ خامیاں انہوں نے خود کہہ دی ہیں. نہیں ہے مشکوک, بالکل. اچھا ٹھیک, نہیں بالکل مشکوک. اس کے بعد یہ کیا جی, سیکریٹری جو ہے پنجاب بار کونسل کے, انہوں نے تردید کر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل نے سیکریٹری کو سسپینڈ کر دیا تردید کرنے پہ. تو وکلا میں تو آپس میں اتحاد نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے پھر انصاف کیسے ہوگا؟ یہ ڈس یونٹی کہہ رہے ہیں, یہ بدقسمتی ہے. یہ ڈس یونٹی نہیں, میں کہتا ہوں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی جو ریگولیٹری آرگنائزیشنز ہیں ان کو جس انداز میں چلنا چاہیے تھا, اور ہمیں اپنے چیک اور بیلنسز مینٹین کر کے. ٹھیک ہے, میں بھٹی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, مجھے صرف 2 منٹ کیونکہ آج ہم انصاف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بات صرف گورنمنٹ کی نہیں ہے. بیرسٹر صاحب جی فرمائیے. میں صرف ایک پوائنٹ وکلا کے ایشو پہ, دیکھیے وکالت کا جو ہے اور وکیل ہونا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, بیکاز آپ پاکستان کی عوام کی یا کسی بھی ملک کی عوام کی حقوق کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں, اور نظام عدل کے اندر آپ لوگوں کے بنیادی حقوق کی پروٹیکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو وکلا کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, ایک سیلف ریگولیٹڈ پروفیشن ہے کہ ہم بھی اپنے منصب اور وقار کو بلند کریں, اور ہم بھی ہمیشہ انشور کریں کہ ہمارے اندر بھی ایسی کوئی ویکنیسز نہ ہو جس سے نظام. جی بالکل, آپ ٹھیک فرما رہی ہیں. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا, ملیکہ صاحبہ میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. بھٹی صاحب, آپ نے ساری گفتگو سن لی, اور مجھے پتا ہے گفتگو ساری آپ کے دل کے بھی بہت قریب ہے, کیونکہ انصاف تو بڑا ضروری ہے کسی بھی سوسائٹی میں. کیا کہیے گا؟ یہ جو اتنی گفتگو نصابی اور عقلی اور کتابی باتیں کی ہیں, اس سے میں کیا نکالوں؟ یعنی اس سے مجھے کیا ملا ہے؟ وہ امینڈمنٹس کی ہیں, اور وہ 5 نکات ہیں, اور وہ جو 4 نکات ہیں, اور وکلا جو ہمارے عزت احترام کے قابل ہیں, اور فلانا. اس سے مجھے کیا ملے گا؟ کچھ ملے گا؟ 2 سال آپ کو ہو گئے ہیں, آپ نظام بدلنے آئے تھے. 22 سال آپ کی اسٹرگل ہے. آپ کے 2 ایجنڈے تھے, احتساب اور ادارہ جاتی ریفارمز. آپ نے کے پی میں یہی کیا تھا. آتے ہی آپ نے اپنے پوسٹر بوائے جس کو بیچا آپ نے, ناصر دورانی, اس کو فارغ کر دیا. اس کے بعد ہر شاخ پہ سائیں بزدار بٹھا دیا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کچھ کیا آپ نے؟ کسی عام آدمی کے لیے کچھ کیا؟ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کا اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ جس دن تھانے میں پکڑے گئے, آپ دم گھٹ وین میں آئے, آپ بخشی خانے میں بغیر پنکھے کے بیٹھے, آپ چرسیوں کے ساتھ 25 بندوں کی بیرک میں رہے, آپ کو ہر قدم پہ چھتر پڑے, تو آپ کو احساس ہوگا یہ کتنا ہے. اندر بچے جنم دے رہی ہیں مائیں, اور ناجائز بچے جنم دے رہی ہیں. اندر دھندے ہو رہے ہیں, عورتوں سے عورتیں مل رہی ہیں, اندر چرس مل رہی ہے, اندر افیون مل رہی ہے اندر. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا بھٹی صاحب, یہ تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو بچہ بیچارہ جس کی جو عورت جیل میں ہے وہ بچے کو جنم دیتی ہے جیل کے اندر, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ اپنی آنکھ ہی ادھر کھولتا ہے اور زندگی کے ابتدائی سال وہاں پہ گزارتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کر دی ناجائز بچوں والی, یہ تو دس از ہاربل. نہیں, آپ جائیں دیکھیں, دھندا ہے اندر.
اندر دھندہ ہے, وہ مجبور ہیں. رانی اس ملک کی 19 سال جیل کے بعد نکلی تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ معذرت چاہتے ہیں, آپ کو نہیں, آپ غلط پکڑی. 19 سال کون لٹائے گا اس کے؟ اور میاں محمد نواز شریف کے تو ایک لمحہ آپ نہیں روک سکے تھے. فوراً بھیجو ایون فیلڈ, فوراً بھیجو ادھر لندن میں کہیں یہ قائد ایوان جو ہے ہمارا خدا نخواستہ ہو گیا تو عمران خان پہ مقدمہ. یہ جو اندر مر رہے ہیں اس کا کس پہ مقدمہ کروں میں؟ کس کے ہاتھ خون تلاش کروں؟ اچھا ثانیہ بلدیہ ٹاؤن, غریب مرے تھے اس لیے جلے تھے. بھتہ پہلے مرتبہ ان کے خلاف یہ FIR کر لیں, وہ بعد میں شکر ہو گیا. اچھا ثانیہ ماڈل ٹاؤن دن دہاڑے قتل. مریم نواز کی لینڈ کروزر بلٹ پروف زخمی ہوئی, اس قوم کو کتنی ترتلی مچ گئی. یہ تو وہ واقعات ہیں جس کے حوالے سے میڈیا پہ دن رات بات ہوئی. نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ سوچیں کہ کچھ بھی نہیں ہونا, کسی غریب آدمی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. بڑی صاحب بات تو سنیں نا, جس غریب آدمی کے ساتھ زیادتی ہوگی اور اس کا کیس میڈیا پہ بھی نہیں آئے, اس کا کیا بنتا ہوگا؟ وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. اچھا سنتے جائیں نا. 20 لاکھ مقدمے ہیں, 20 لاکھ, 45 اوپر والے چھوڑ دیں, 45,000 سپریم کورٹ والے وہ چھوڑ, 20 لاکھ مقدمے ہیں. یار دھنیا چور سپریم کورٹ میں آتا ہے, 1,000 کا دھنیا. مرغی چور سپریم کورٹ سے ضمانت ہوتی ہے, ایون فیلڈ کی ہو جاتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ مرغی چور کی نہیں کرتا. بڑی دل خراش بات ہے آپ نے کی, لیکن I have to take a break. 6 سال قید. بریک کے بعد واپس آتے ہیں after. ویلکم بیک فرام دا بریک. ملیکہ بخاری صاحبہ اور عابد ساکی صاحب, آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے. یہ ارشاد بھٹی صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ لوگ مر جاتے ہیں جیلوں میں اور اس کے بعد پھر کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ یہ بے گناہ تھے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ نہیں بھی مرتے ہیں لیکن ساری زندگیاں جیلوں میں گزار دیتے ہیں, اس کے بعد پتہ لگتا ہے بے گناہ تھے. اور ساکی صاحب بھی بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, آپ بھی وکیل ہیں, آپ بھی بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو رولز ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرڈر کا جو ٹرائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے نیچے سبارڈینیٹ کورٹ میں, 15 دن کے اندر دی ہائی کورٹ ول ٹیک اپ دی اپیل ود ان 15 days. لیکن 3, 4, 5 سال لگ جاتے ہیں اس اپیل کو اٹھانے میں. 4 سال بعد اگر اپیل ٹیک اپ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بندے کو بری ہوتے ہیں, کوئی 4 سال واپس کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ہم کہ جو قانون میں لکھا ہے کہ 15 دن میں اپیل ٹیک اپ ہو تو 15 دن میں اپیل ٹیک اپ ہو جائے؟ ملیکہ صاحبہ پہلے آپ سے. جی ویسے سب پہلے تو جو بات کی ہے ارشاد بھٹی صاحب نے, بالکل جو جن کیسز کا انہوں نے حوالہ دیا, یہ پاکستان کے نظام عدل کی ایک افسوسناک تاریخ ہے. اور میں ان کے جو جذبات ہیں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں. انہوں نے صحیح نشاندہی کی کیونکہ ہماری تو اقتدار میں آنے کی وجہ ہی یہی تھی. ہماری تو جنگ ہی اس بات سے تھی کہ پاکستان کے اشرافیہ نے اور پاکستان کے نامور سیاسی قائدین نے اس نظام عدل کو کبھی ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, کیونکہ اس نظام عدل میں ہمیشہ تفریق رہی. صحیح نشاندہی کی کہ مریم بی بی جو ہے ایکس وزیر اعظم کی دختر ہیں لیکن قانون کی نظر میں مجرم ہے. ایسا کیوں ہے کہ قانون ان کے ساتھ مختلف برتاؤ کرتا ہے, اور جو ایک زینت بی بی 30 سال سے قید ہے ڈیتھ پینلٹی کے کیس میں, اس کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں یہ آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے ایسا کیوں ہے, یہ آپ مجھے بتائیے کیونکہ آپ حکومت میں ہیں نا. عام آدمی نہیں. دیکھیے میں بتاتی ہوں آپ کو, دیکھیے ہم نے جب ان کے کیسز کے اندر آبجیکٹ کیا, ہم نے جب کرپشن کے خلاف بیانیہ اٹھایا, ہم نے جب کہا کہ ان لوگوں کو اس ملک میں رہنا چاہیے, اس ملک کے میڈیا نے کہا کہ نہیں آپ سیاسی انتقام کرتے ہیں. میں آپ کو نام لے کے بتا سکتی ہوں کہ کس طرح نواز شریف صاحب کا جو میڈیکل ہسٹری ہے اس کو بتدریج کس طریقے سے منٹ بائی منٹ انہی ٹاک شوز کے اوپر ڈسکشن ہوئی, اور پھر نواز شریف صاحب اس ملک سے باہر چلے گئے اور پاکستان کی عدالت نے بھیجا. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے ملیکہ صاحبہ, آپ نے یہاں پہ جو بات کی کہ میڈیا بار بار بات کر رہا تھا, میں آ رہا ہوں ساکی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ میڈیا نے ساری گفتگو آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہو رہی ہے. ساکی صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف, لیکن آپ نے کہا کہ میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کی. نہیں میری بات تو سن لیجیے نا. دیکھیے ہم نے, مجھے جواب تو دینے دیجیے نا. آپ نے کہا کہ میڈیا نے ہائپ کریٹ کی میاں نواز شریف صاحب کی حالت کے حوالے سے کہ تشویشناک ہے. دیکھیے ہمیں تو جو ہیلتھ منسٹر پنجاب نے بتایا ہم نے وہ رپورٹ کیا. ہمیں جو رپورٹس گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے آئیں کہ جی یہ میڈیکل ڈاکٹرز کا ایک بورڈ بنا ہوا ہے, ہم نے اس پہ تجزیہ کیا. تو ہمارا کیا قصور ہے میڈم, جو آپ لوگوں کی طرف سے ڈاکیومنٹس آ رہے تھے ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں
جی ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کی پاکستان کے اندر مجرموں کو، عوام کے مجرموں کو جس قسم کی کوریج ملتی ہے وہ افسوسناک ہے. میرا یہ تجزیہ ہے، یہ میرا اوپینین ہے. اس سے ہر انسان اگری نہیں کرے گا کہ ٹھیک ہے آپ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے آپ سابق وزیر اعظم کی دختر ہیں، لیکن قانون ایک سوال میرے ذہن میں اکثر آتا ہے ملیکہ صاحبہ کہ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ نواز شریف مجرم ہیں، وہ کرمنل ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جب وہ باہر جانا چاہ رہے تھے ای سی ایل سے ان کا نام نکالنے کے لیے 7 ارب روپے کے شیورٹی بانڈز کی ڈیمانڈ رکھی تھی گورنمنٹ آف پاکستان نے، جو انہوں نے نہیں دیا، اور ایونچولی 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ میاں شہباز شریف کے آپ لوگوں نے انہیں جانے دیا. اب مجھے بتائیے گا اگر آپ وہ 7 ارب کے بانڈز لے بھی لیتے، ہماری سر لاہور ہائی کورٹ، آپ مجھے بتائیے کہ 7 آپ کی ڈیمانڈ تھی نا، گورنمنٹ کی بنیاد تھی کہ 7 ارب دیں بانڈز میں، اگر آپ لے بھی لیتے پاکستان کے کتنے مسائل حل ہو جاتے اس 7 ارب سے؟ مجھے یہ بتائیے. تو یو ہیو ٹو لک آن دی ادر سائڈ ایز ویل کہ باقی جگہوں پہ آپ لوگوں نے گورننس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اصولی موقف تھا کہ اگر آپ کے اوپر ارباں روپے کے کرپشن کے الزامات ہوں اور آپ مجرم ڈکلیئر ہو چکے ہوں اور آپ کا کیس اپیل میں ہو تو آپ کو اتنے پیسے یا مچل کے دے کر ہی جانا چاہیے. یہ ہمارا اصولی موقف تھا. ہائی کورٹ نے ہمارے موقف کی تائید نہیں کی، ہم نے ان کے فیصلے کو قبول کیا. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں امپلیمنٹیشن کی طرف جانا ہے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ ایشو کیا درپیش ہے، ایڈجرنمنٹس کا. آپ بھی وکیل ہیں، عابد ساکی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ارشاد بھٹی صاحب بھی ساتھ ہیں. بکلا کا جو رول ہے ایڈجرنمنٹس کے اندر، جو سائلین کا رول ہے ایڈجرنمنٹس کے اندر، وہ بھی افسوسناک ہے کہ آپ ہر کیس کے اندر آ کے بڑے وکیل ایڈجرنمنٹ لے لیتے ہیں اور پھر جو کیسز ہیں وہ لمبے عرصے تک چلتے ہیں. ہم نے نئے قانون کے اندر اس کے اوپر فکس کاسٹ ڈال دی ہے 5000 روپے کی کہ جب آپ ایڈجرنمنٹ لیں گے آپ پیسے دیں گے. افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے جب عمران خان صاحب سپورٹ کرتے تھے کہ جسٹس صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ واپس آ گئے. اس کے بعد انہوں نے ایک نیشنل جوڈیشل پالیسی کا اعلان کیا، اس میں کہا جی کہ اتنے دنوں میں اسٹے میٹرز کے فیصلے ہو جائیں گے، اتنی دیر میں کرمنل معاملات کے فیصلے ہو جائیں گے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. سو اف یو ٹیلنگ می کہ آپ بھی کوئی اس طرح کی نئی پالیسی لے کر آئے ہیں یا قانون لے کر آئے ہیں، اٹ ڈز ناٹ ریئلی میٹر انلیس انٹل اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. ملیکہ صاحبہ عمل بہت ضروری ہے. کتابیں تو بھری پڑی ہیں. دیکھیں وہ تو ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں نا. آپ کی عدلیہ ہے، میں نے آپ کو بتایا وکلا ہیں، ساتھ میں ٹھیک ہے پوچھتے ہیں. عابد ساکی صاحب the ball is in your court now. ایسے کلچر کی طرف جانا ہے جہاں لوگوں کو ساکی صاحب آپ پہلے کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے، فرمائیے. دیکھیں آپ کا بیرسٹر صاحب آپ کے پروگرام کا کینوس بہت وسیع ہو گیا ہے اور اب پتہ نہیں کس بات کا کس طرح جواب دیا جائے، لیکن میں ارشاد بھٹی صاحب کے جو پرو پیپل سٹینس ہے بنیادی طور پر میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمارا معاشرہ ایک طبقاتی معاشرہ ہے اور یہاں طبقاتی نظام انصاف جاری ہے. طاقتور کے پاس ایسے وسائل اور ایسے انسٹرومنٹس ہیں کہ وہ اس سسٹم کو ایکسپلائٹ کر کے اپنی مرضی کی چیزیں حاصل کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، جبکہ جو عام آدمی ہے، جو پاور لیس لوگ ہیں، ان کے پاس وہ انسٹرومنٹس، وہ ریسورسز اور وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ گیون اس جسٹس سسٹم کی ویکنیسز کو ایکسپلائٹ کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. یہ بات اس کی حد تک درست ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو ہے کہ کچھ کیسز ہیں جن کی نیچر پولیٹیکل ہے، کچھ کیسز ہیں جن کی نیچر نان پولیٹیکل ہے. اب اس ملک میں پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کے کانٹیکس میں 70 سال کی پوری تاریخ ہے، اور میرا خیال ہے اگر آپ نے یہ تازہ ججمنٹ جو آئی ہے سپریم کورٹ کی خواجہ سعد رفیع کیس میں، اگر ارشاد بھٹی صاحب اس کو غور سے ملاحظہ فرمائیں تو اس میں انہوں نے ایک سیریل وائز پوری کرونولوجیکل آرڈر میں اس ملک میں پبلک آفس ہولڈرز کی اکاؤنٹیبلٹی کا جو سسٹم ان پلیس تھا، جس کو آلویز مس یوز کیا گیا اور اگینسٹ دی پولیٹیکل فورسز ڈپلائی کیا گیا، اس کی کیا ہسٹری ہے، اس کے کیا کانسیکوینسز تھے اور اس کے کیا نتائج نکلے، وہ اس سے پوری طرح واقف ہو سکتے ہیں. میرا یہ کنسرن ہے کہ جب آپ پولیٹیکل فورسز کو اور پبلک آفس ہولڈرز کو جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد پر وکٹمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک نیوٹریلٹی آف لا کا تاثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ آج میں اقتدار میں آیا ہوں تو میں نے اپنے دشمنوں کو، اپنے سیاسی مخالفین کو میں نے صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، اور اس کے لیے میں نے عدالتوں اور قانون کے نظام کو ان کے خلاف ڈپلائی کر کے استعمال کرنا ہے. تو یہ ایک ہماری تاریخ رہی ہے. اس لیے اس بات کو الگ رکھتے ہوئے میں جو موجودہ نظام انصاف ہے یہ ایک مکمل طور پر ناکام نظام انصاف ہے. اس میں
جو پاور لیس ہے, جو وائس لیس ہے, اس کی کوئی سنوائی ملیکہ نہیں. بخاری صاحبہ اور عابد ساقی صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں بھٹی صاحب, سیاست پہ بھی اب بات کر لیتے ہیں. سینیٹر شبلی فراز صاحب کا ایک ٹویٹ ہے آج. کئی دنوں سے مسلم لیگ نواز لمیٹڈ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ این آر او کس نے مانگا. حضور والا, یہ ہیں وہ ذرائع اور دستاویزات جن کی وساطت سے این آر او مانگا گیا. تاریخ گواہ ہے کہ ہر بار پی ایم ایل این کی قیادت نے ملک اور قانون سے فرار کا راستہ اختیار کیا. اور اس کے نیچے کچھ ڈاکیومنٹس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, وہ اسکرین پر بھی ہمارے ویورز دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ڈاکیومنٹ ہے جی پروپوزڈ امینڈمنٹ بائی پاکستان پیپلز پارٹی اور اینڈ پاکستان مسلم لیگ نواز, یعنی کہ انہوں نے جو ترمیم کے لیے پروپوزلس دیے تھے. اور میری نظر سے جو گزرا ہے بھٹی صاحب, اس میں یہ وہ مانگ رہے ہیں کہ نیب کے قانون میں آپ یہ لے آئیں کہ اگر کوئی ٹرانزیکشن 5 سال پہلے کی ہے اور 5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو کرپشن بھی اگر چاہے ہوئی ہے تو 5 سال بعد نیب اس پہ جورسڈکشن ایزیوم نہیں کر سکتا. پہلی چیز. دوسری چیز, اگر کوئی کرپشن جو ہے ایلیگیشن الزام وہ 1 ارب سے کم کا ہے تو پھر نیب اس کے اوپر پروسیڈنگز انیشیٹ نہیں کر سکتا, یعنی کہ 1 ارب سے اوپر پہ کریں, 1 ارب سے نیچے پہ نہ کریں. اور تیسری چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بندے کی کرپشن پکڑی جاتی ہے اور وہ چیئرمین نیب کو پیسے واپس کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر اس کو جانے دیں. یہ 3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو اچھا, یہ آپ بڑا اس کا آپ کا ایک مرتبہ پہلے پروگرام میں ڈسکس ہوا تھا, بڑی ہسٹری ہے اس کی. یہ لاہور میں ان کی ملاقاتیں ہوئیں, یہ نیب کے پر کاٹنے کے لیے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے ایک دو, فاروق نائک پیپلز پارٹی کی طرف سے, شاہد خاقان عباسی لیڈ کر رہے تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے, ان کی طرف سے مختلف اوقات میں. اچھا, وہاں یہ اکٹھے ہوئے, ترامیم ہوئیں, سارا کچھ ہوا, ڈرافٹ شیئر ہوا, پہلے لندن بھی گیا زرداری صاحب کے ساتھ, کراچی بھی گیا, اور اس کے بعد دوبارہ وہ اس میں امینڈمنٹس ہوئیں. اور پھر اس کا کرنا کیا تھا کہ نیب ترامیم کر کے پھر 18ویں ترمیم میں اپوزیشن نے اس کے بدلے میں پے بیک کرنا تھا. 18ویں ترمیم میں این ایف سی اور 2-4 ترامیم ہونی تھی. اچھا, جو اس میں انہوں نے کیا بڑا خوبصورتی سے کہ اس سے اچھا ہے بند کر دیں. کیا ایسے وایا بھٹنڈا کان کو اس طرح پکڑنا, کیا مثلا 1 ارب سے زیادہ کی کرپشن, جی, یعنی مطلب یہ ہے کہ 1 ارب سے, یہ آپ یاد رہے کہ جو ایک ترمیمی آرڈیننس بیوروکریسی اور تاجروں کے لیے عمران خان نے کیا تھا, وہ جو پرویز اشرف ہیں 2 ریفرنسز سے بری ہو چکے ہیں اسی کی پلی لے کر. اچھا, یعنی کہ 99 کروڑ کی کرپشن ہے تو نیب دائرہ اختیار استعمال نہ کرے. 99 کروڑ نہیں, 99 کروڑ 99,99,999. ٹھیک ہے, یہ تو وہ نہیں. اچھا, دوسرا, نیب سزا یافتہ رکن اسمبلی بن سکے گا, یہ بھی بڑا خوبصورت ہے. عوامی عہدیدار کی نااہلی 10 کی بجائے 5 سال ہوگی. اپیل کے فیصلے تک عہدے پر برقرار رہے گا. اپیل لمبی کر دو. خواجہ سعد رفیق صاحب 4 سال پہ سٹے پہ 4 سال وزارت بھگتا گئے تھے ہمارے یہاں, بڑے کا یہ ہوتا ہے. اچھا, پھر اس کے ملزم کے خلاف اسی صوبے میں تحقیقات جہاں سے منتخب ہوا, جہاں خدمات انجام دی. یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. اس کا مسئلہ کیا ہے, کراچی میں کوئی کر سکتا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف؟ آپ کو یاد ہے پاناما لیکس کے سپریم کورٹ میں پہنچ گئے GIT کے, اللہ کے نام پہ ہماری جانوں خطرہ ہے. جعلی اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ والے پہنچ گئے. نیب نے ہینڈز اپ کر دیے, کراچی میں ہم نہیں کر سکتے, تبھی زرداری صاحب کے کیسز ادھر شفٹ ہوئے اور تبھی کوئی پیش رفت ہوئی. تو یہ اچھا, پھر نیب کیس تفتیش کے حوالے سے عوام اور میڈیا کو نہیں بتائے گا آپ اور میں بے خبر. اچھا, جو نیب افسر ایسا کرے گا اسے سزا ملے گی, 1 ماہ قید یا 10 لاکھ جرمانہ. اچھا, نیب افسر کے خلاف تشدد اور ہراساں کرنے پر مقدمہ بنے گا. یعنی آپ ملزم ہیں, میں نیب افسر ہوں, آپ میرے خلاف مقدمہ بنا دیں اس نے ہراساں کیا, میں کہوں جناب پھر اس طرح ہوگا سر میں اگر معذرت نہ ہو, اگر آپ کی تباہ مائل بے کرم ہو. تو اسی وجہ سے پھر پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ این آر او ہے اور میں این آر او نہیں دوں گا. ہاں نہیں, یہ پرائم منسٹر نے کہا ہے, اس نے کہا اس سے تو اچھا ہے کہ نیب ختم کر دو, مطلب سارے ہمارے مقدمے ختم کر دو. تو اپوزیشن تو کہتی ہے کہ نیب ختم کر دیں, ان سب وہ تو کہتے ہیں کہ یہ انتقام کے لیے آپ نے بنایا. ان سب ترامیم کا اطلاق 15 نومبر 1999 سے ہوگا, یعنی الحمدللہ وہ بھی. اچھا, اور 1 دفعہ بند یا مکمل ہو جانے انکوائری دوبارہ نہیں کھلے گی. اور اس کے علاوہ پروسیکیوٹر جنرل ایسا, نان فائلر شور بیوی, وہ سارا نکال جو الحمدللہ. اس کا مطلب کیا تھا, یہ ہو جاتا 18ویں ترمیم ہو جاتی, ہاؤس آف شریف سارا بچ جانا تھا, زرداری اینڈ کمپنی نے بچ جانا تھا, اور ڈھول ڈھمکے بجانے تھے. یہ آخری وقت پہ عمران خان اٹک گیا کہ اس نے کہا کہ میں نہیں کرنا چاہتا یہ, لیکن یہ الحمدللہ نیب. اچھا, ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یہ تو چلیں اپوزیشن کے حوالے سے جو وہ گورنمنٹ کا موقف ہے کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا بھٹی صاحب کہ وزیر اعظم ڈلیوری یونٹ نے وفاقی وزارتوں کی رینکنگ جاری کی, یعنی کہ اب مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل گیا بلکہ اچھا
کہ کون سی وزارت کارکردگی کے حوالے سے پہلے نمبر پہ ہے, پھر دوسرے نمبر پہ ٹاپ 10 منسٹریز کی انہوں نے ایک رینکنگ جاری کر دی. اور آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ پہلے نمبر پہ جو وزارت ہے, تصویر پہ اسکرین پہ آپ تصویر بھی دکھائیے گا جی, وہ وفاقی وزیر برائے ماحولیات زرتاج گل صاحبہ کی وزارت. مبارک مبارک. اچھا, وہ کرونا فیم کووڈ-19 کی کووڈ-19 کی تعریف, اور انہوں نے ایک بیر لگائی اپنی گاؤں کی پگڈنڈی پر, یہ بھی کریڈٹ ہے. اور پھر جنرل ضیاء الحق کی برسی کو سالگرہ ہے. لیکن چلیے اس کے بعد عمران خان کی اسمائل کلر ہے, ہاں وہ بھی. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے وزارت ٹھیک کام کر رہی ہے, تو سر پاکستان کے ساتھ عمران خان کا انیشیٹو ہے. جو دو چار فنکشن ہوئے ہیں اسلام آباد میں, اچھا یہ نمبر 1 پہ اسلام آباد میں سارے درخت کاٹ دیے گئے ہیں, موسٹلی کوئی 200 درخت وہ جو 200 سال کے تھے, مارگلا گنجا ہو رہا ہے. اور میڈم کو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے توہین عدالت کا نوٹس دیا ہے. کس پہ؟ شیر مار دیا, شیرنی مار دی, 35 زرافے مار دیے. انہوں نے کہا شرم کرو, شرم آتی ہے. ان کو کہا چیف اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا شرم کرو. آپ کے حساب سے رینکنگ درست نہیں ہے, پہلے نمبر پہ نہیں آنا چاہیے. ماحولیاتی کس میں اچھا چلیے دوسری تو سن لیں نا. دوسرے نمبر پر جو وزارت ہے, تصویر دکھائیے گا اسکرین پر, وہ ہے جی رزاق داؤد صاحب کی وزارت تجارت. کارکردگی کے حوالے سے دوسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ بہترین وزارت. اگر آپ میں اٹھ جاؤں, چلا جاؤں, گھر چلا جاؤں. کیوں سر, کیا ہو گیا؟ یعنی خدا کا خوف کریں, یہ اس بھائی کی وزارت ہے, یہ اس ملک کا لکھا جائے گا. آج میری بات یاد رکھیے گا, یہ آپ بھی ناظرین, اس ملک کی اس 5 سال میں جو زراعت کی بربادی پھیری ہے وہ مبینہ طور پر رزاق داؤد صاحب. چلیے آپ کا نہیں حقیقت. کس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں بٹی صاحب؟ اسد قیصر توہین پارلیمنٹ میں ان کو بلانا چاہ رہے تھے, کپاس کی سپورٹ پرائس رکھنی تھی. یہ ایک چیز ہے, انہوں نے نہیں رکھنے دی. انہوں نے کہا توہین پارلیمنٹ, کیونکہ پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد پیش کی تھی, وہ درمیان میں پڑ گئے کہ نام بلائیں ور توہین پارلیمنٹ میں. یہ اچھا, میمن ڈیم والے, سینیٹائزر والے, ماسک والے, نجی یہ شوگر سبسڈی اور ایکسپورٹ والے, نجی بجلی گھر والے, اور پتہ نہیں کس والے, ان کی کارکردگی خدا. اور پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اور پھر سب سے آگے چلتے ہیں, ہمارے پاس وقت کم ہے. تیسرے نمبر پہ کارکردگی کے حوالے سے جس وزارت کو رینکنگ دی گئی ہے, تصویر دکھائیے گا اسکرین پہ, وہ ہے جی علی محمد خان صاحب, وزیر برائے پارلیمانی امور. میرے خیال ہے علی محمد خان صاحب تو اچھا کہا. علی محمد خان صاحب میرے بڑا جذباتی اور ایموشنل بھائی ہے, ٹھیک ہے, لیکن علی محمد خان صاحب آرڈیننس کی فیکٹری بن گئی ہے پارلیمنٹ, لڑائیاں ہوتی ہیں. لیکن نظریاتی آدمی ہے, نہیں سنسیئر ہیں, کام بھی صحیح کر رہے ہیں. شخصیت کی نہ رزاق داؤد کی بات ہے نہ زرتاج گل کی. زرتاج گل بھی جگیرداروں کو ہرا کے آئی ہے, اور وہ ایک اچھی پرفارمنس کیا ہے پارلیمنٹ کی. اچھا چوتھے نمبر کشمیر پر متفق نہیں, کرونا پر متفق نہیں, ٹڈی دل پر متفق نہیں. علی محمد خان تو سب کو اکٹھا نہیں کر سکتا. وہ اسی کے وزیر ہیں, پارلیمانی امور کے وزیر تو ہیں, لیکن اب اپوزیشن علی محمد خان کی بات تو نہیں مانے گی نا. نہیں تو پھر کس کی کارکردگی؟ نہیں, میرا مطلب ہے پارلیمنٹ میں تو سارے ہوتے ہیں نا, لیکن ان کا اپنا ایک, آپ اینکر ہیں, تینوں کو ہم لے کے چلیں گے. بابر روان کو بھی بٹھا دیا. بابر روان وہ پہلے سواتی صاحب تھے اوپر. صحیح ہے, آگے بڑھتے ہیں جی. اب چوتھے نمبر پہ جو وزارت آئی ہے خواتین و حضرات, وہ ہے وزارت برائے منصوبہ بندی اصلاحات, اسد عمر صاحب کی. ویسے یہ میں کریڈٹ نا کرونا کے حوالے سے اسد عمر صاحب کو دینا چاہوں گا. میں آپ سے عرض کروں کہ آج کی خبر ہے کہ ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا کے 70,000 مریض ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. 70,000 مریض. اور پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد اس وقت 10,000 کے قریب رہ گئی ہے, اور 400-500 پہ ہم کریں. اور میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں بٹی صاحب خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ پاکستان نے ایسا کیا, سائنسدان حیران ہے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کرونا کو کنٹرول کر لیا. مجھے تو اس میں بہت بڑی وجہ اللہ کا کرم سمجھ آتا ہے. اچھا, یہ بل گیٹس نے بھی پوچھا کیا ہے, اور یہ قوم بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہے ہم نے کیا ہے کہ ہو گیا. یہ اللہ کا فضل. عمران خان کی نیت کو کریڈٹ دے دیں کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کروں, غریب کو نہیں مارنا. اللہ کو بڑے پسند ہے جو غریب کے ساتھ, لیکن سمارٹ لاک ڈاؤن بھی کیا, اور وہ تو مختصر ہمارے بھی ہے کہ وہ کرنا چاہیے تھا وہ جہاں, لیکن پورا مکمل نہیں کیا. اور دوسری بات, ہماری امیونٹی, ہمارا معاشرہ, ہمارے ڈھیٹ پن, یا ہم مضبوط ہیں یا کچھ بھی ہے, اللہ کا فضل ہوا. سے ملا وہ ہندوستان سے پاکستان آئے واگا بارڈر کراس کر کے, اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو سچویشن بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. ابھی بھی لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے, ماسکس بھی پہنے ہوئے. ان کے واگا بارڈر پہ انہوں نے کہا کہ آپ پہنچے تو ایک سائڈ پہ لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں,
اور BSF والوں نے بھی, اور اس سائڈ پہ لوگ جو ہیں وہ اب تھوڑی سی اس حوالے سے اللہ کا بڑا غیر ذمہ داری کا فضل ثبوت ہوا, دے رہے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے بہت فضل ہوا. اور یہ کیا تھی NCOC تھی, آخری منٹ رہ گیا بھٹی صاحب. اب میں کیونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے ہم تجزیہ علیحدہ سے نہیں کر سکتے. 5ویں نمبر پر آئی ہے جی شبلی فراز صاحب کی وزارت برائے اطلاعات. شہریار افریدی صاحب کی وزارت برائے منشیات آئی ہے 6 نمبر پر. شاہ محمود قریشی صاحب کی وزارت خارجہ آئی ہے 7ویں نمبر پر. یہ شیری مزاری صاحب جو کر چکی ہیں, بلو دا بیلٹ کیا ہے, ویسے غلط کیا ہے. فارن پالیسی میں حق میں ہماری اچھی گئی ہے, اس میں سول تو پھر 7واں نمبر تو نہیں دینا اس میں چاہیے. سول ملٹری دونوں تھے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بہتر رینکنگ مل سکتی, لیکن شاید وہ فیصل واڈا والی سازشیں کرتے ہیں. چلیے جی 8ویں نمبر پر فہمیدہ مرزا صاحبہ کی وزارت برائے بین الصوبائی رابطہ. ابھی تک وزیر کیا کیا ہے, کیا ہے یہ پوچھ لیں ان سے. مکمل خاموشی ہے. کیا کیا ہے شیری مزاری, انہوں نے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پتہ ہی کو نہیں کیا کیا ہے. اچھا یہ اتنا بھی نہیں بولے کہ ایسی. اگلا نام بڑا امپورٹنٹ ہے بھٹی صاحب. 9ویں نمبر پہ زلفی بخاری صاحب کی وزارت اوورسیز پاکستان. اللہ مجھے معاف کرے جو بندہ جس کو یہ نہیں پتا کہ ایک ٹورسٹ سپاٹ ہمارا کون سا ہے جہاں دوسری مرتبہ آیا جا سکتا ہے, اس نے کیا کرنی ہے. یار اب آپ پھر مجھے مجبور کریں کہ میں وہ کلپ دکھا دوں. ہاں دکھا دیں پلیز یار, وہ دکھا دیجئے ذرا زلفی بخاری صاحب کا کلپ 10 سیکنڈ کے دکھا دی. آخری وزارت میاں محمد سمرو کی وزارت نجکاری پرائیویٹائزیشن. اچھا میں مس کر گیا. اچھا ان کا بھی کیا, انہوں نے اتنے بھی نہیں بولے کہ اے سی کی آہستہ کر دو. بڑی صاحب کسی کی تو تعریف کر دیں, کسی کی تو تعریف کر دیں. چودھری کا سائنس میں جب آیا ہے تو مجھے ان کا تو نام ہی نہیں, نام ہی پہلی 10 وزارت. فواز صاحب ایک عید آپ کی وجہ سے اس مرتبہ اللہ کے فضل کے بعد ہوئی, اور یہ جو سارا وہ سینیٹائزرز اور وہ جو PPEs ایکسپورٹ کر رہی ہے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اور وہ کیا تھے وہ جو سلنڈرز, گیس سلنڈرز اور اس طرح کر کے, تو تھوڑا بہت ہلچل جو ہمیں نظر آئی. وینٹیلیٹرز, تو یہ ایک تھوڑی سی ہلچل. باقی ان کو تو مجھے پتہ ہی کوئی نہیں. فہمیدہ مرزا صاحب آپ بتا دیں. اچھا کوئک, فہمیدہ مرزا صاحب نے کیا کام, مجھے نہیں پتا ابھی, وہ کیونکہ کافی خاموش ہیں, لیکن وقت ختم ہو گیا. خواتین و حضرات بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.